मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेचकर मुझे सऊदी अरब भेज दिया, लेकिन वहां मुझे कोई काम ना मिला। इधर मेरी बीवी 4 दिन से भूखी सो रही थी, मगर मेरे पास उसे भेजने को कुछ नहीं था। मैं रात को रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाता और रोते रोते वहीं सो जाता। एक रोज़ दो औरतें आईं और मुझे 500 रियाल देकर चली गईं। अब रोज ही ऐसे होने लगा था। वो औरतें मुझे पैसे देकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछले साइड पर चली जाती। आज मैं उन औरतों के पीछे गया तो मेरा कलेजा फट गया, क्योंकि वो औरतें तो मेरा नाम यासीन है। मेरे माँ बाप बचपन में ही फोत हो गए थे। मेरे चचा ने मुझे पाल पोस कर जवान किया और थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया। जैसे ही मैं जवान हुआ और मेरी नौकरी लगी, मेरे चचा ने मेरी शादी कर दी। मेरी बीवी नाइला बहुत नेक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं अपनी सारी तनख्वाह अपने चचा को लाकर देता था। घर का सारा खर्चा वही चलाते थे। मगर फिर अचानक से मेरी नौकरी चली गई। बड़ी मुश्किल से 1 माह ही गुजरा होगा। मेरी चच्ची ने मुझे और मेरी बीवी को अपने घर से चलता कर दिया और कहा कि अब तुम अपनी और अपनी बीवी की जिम्मेदारी खुद उठा सकते हो। बेहतर है कि अब मैं उन पर बोझ ना बनूं। मैं बीवी को लेकर अपने मामू के घर आ गया। मेरे मामू मुझे अक्सर मिलने आया करते थे। जब मैंने उन्हें बताया कि चच्ची ने मुझे घर से निकाल दिया है और अब आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है, तब मेरे मामू एकदम से चुप हो गए थे। उनके चुप हो जाने से मैं समझ गया था कि वो भी ज्यादा दिन हमें यहाँ पर रखने वाले नहीं हैं। मेरी बीवी सादा सी और एक घरेलू औरत थी। मैंने रोजगार की तलाश शुरू कर दी थी। मेरी तालीम कम थी, इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने बेरोजगारी में धक्के खाकर 5-6 माह जाया कर दिए। मामू मामी हम दोनों को मुफ्त में खिलाने और रिहाइश देने पर तंग होने लगे थे। मेरी बीवी को डर था कि कहीं हमें वहां से भी ना निकाल दिया जाए। एक दिन तंग आकर मेरी बीवी ने अपना सारा जेवर बेच दिया और मुझे पैसे देकर कहा कि मैं इन पैसों से सऊदी अरब चला जाऊं, वहां पर मुझे कोई काम मिल जाएगा। मैं बीवी की कोशिशों से सऊदी अरब आ गया था। मुझे यकीन था कि अब मुझे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ भी वक्त अपने आप को दोहरा रहा था। यहाँ जान पहचान न होने की वजह से मुझे किसी काम की समझ ना थी। न मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि नौकरी की तलाश में मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुछ रोज तक तो मैं धक्के खाता रहा। मेरे पास यहाँ तो बाकायदा रिहाइश और खाने पीने का भी इंतजाम ना था। लाख कोशिशों के बावजूद जब मुझे कोई रोजगार ना मिला तो मैं रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चला गया। सारा दिन मैं वहां पड़ा रहता और इबादत करता रहता। मैंने यहाँ आने का मकसद भुला दिया और नौकरी की तलाश भी तर्क कर दी। और फिर मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने मुझे पूरा हिलाकर रख दिया। मेरे साथ ऐसे अनोखे काम हुए जिन्होंने कई बार मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मुझे यहाँ कयाम किए आज 10वां रोज था। एक रात मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत गौर से मुझे देख रहा है। मैंने इस एहसास के आते ही नजर इर्द गिर्द दोहराई, मगर कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। मगर अगले रोज फिर से वैसा हुआ। मुझे ये एहसास बुरी तरह चुभता था, जैसे कोई बहुत करीब से मुझे देख रहा है। अब हर दिन और हर रात मुझे खुद पर किसी की नजरें जमी हुई महसूस होती रहती। कुछ दिन ऐसा चलता रहा तो मैं तंग आ गया और ये मान लिया कि मुझे सिर्फ वहम हो रहा है। जाहिर है यहाँ सब इबादत करने आते थे, किसी के पास इतना वक्त नहीं था कि मुझे देखता। उन्हीं दिनों मुझे वहां पर एक नेक आदमी मिला। उसने मुझसे पूछा कि मैं सारा दिन इबादत करता हूँ, रात को यहाँ एक तरफ सो जाता हूँ, क्या मेरा कोई घर या घर वाले नहीं हैं और कमाने खाने के लिए मेरा कोई रोजगार क्यों नहीं है। उस नेक इंसान के हमदर्द सवालात पर मैं शर्मिंदगी और अफसुर्दगी से सर झुका चुका था। मैंने उदासी से उस आदमी को अपनी कहानी सुनाई। मैंने सोचा कि जब दुनिया ने मुझे कबूल नहीं किया तो अल्लाह के घर रह लेता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मेरी बात पर उस आदमी ने नरमी से ही मुस्कुराकर मेरा कंधा थपकाया और बोला कि बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, मगर याद रखो कि अब तुम्हारे लिए यहाँ मनोसलवा भी नहीं उतरने वाला है। तुम यहाँ सुकून से पड़े हो, मगर तुम्हारी बीवी किस हाल में होगी उसका क्यों नहीं सोचा। वो तुम्हारी मुंतजिर होगी, उसे भी वहाँ पैसों की जरूरत होगी। उसका वाहिद सहारा तुम हो और तुम यहाँ मायूसी से बैठ गए हो। मुझे उस मर्द ने समझाया था कि अल्लाह मेहनत का सिला जरूर देता है।
اس لیے مجھے محنت کرنی چاہیے۔ میں سر جھکائے اس آدمی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ بھی رہی تھی، مگر میری مایوسی میری محنت پر حاوی ہو رہی تھی۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی روز سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، آج رہ نہیں پایا تو مجبوراً تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ اس کی بات پر میں چونک گیا۔ مجھے لگا کہ پچھلے کئی روز سے مجھے جس انسان کی نظریں محسوس ہوتی ہیں وہ یہی مرد ہوگا۔ وہ مرد اچانک مجھ سے بولا کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں گھر کا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ میں اس مہربان آدمی کی بات پر جذباتی سا ہو گیا تھا۔ دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ وہ مرد بھی مجھے لاوارث اور اکیلا دیکھ کر مجھ پر شفقت لوٹانے لگا تھا۔ میں اس مرد کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کے گھر میں میرا بہت ہی اچھا استقبال ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ عربی لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس مہربان مرد کی بیوی اور 2 بیٹے بھی مجھے بہت اچھے سے ملے تھے۔ ان کے گھر بہترین کھانا کھاتے ہی مجھے نیند ستانے لگی۔ میں نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھول کر ان سے درخواست کی کہ اب مجھے نیند ستا رہی ہے، اس لیے میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میری اس بات پر وہ سب گھر والے مجھے اپنے گھر رکنے پر اصرار کرنے لگے۔ میں ان کی مہمان نوازی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں ان پر بوجھ بن رہا ہوں، اس لیے میں نے نرمی سے ان کی یہ آفر قبول کرنے کا فیصلہ کیا، مگر ان سب نے بہت اپنائیت سے مجھے ایک رات کے لیے اپنے گھر روک لیا۔ رات کو انہوں نے مجھے اپنے گھر کے اوپر والے حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں جگہ دے دی۔ اس نہایت چھوٹے کمرے کے ساتھ کھلی چھت تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور کھلی چھت پر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں نے کھلی چھت پر پڑے ایک تخت پر چادر بچھائی اور اسی پر سو گیا۔ رات کے کسی پہر مجھے محسوس ہوا جیسے تیز بارش ہو رہی ہے، مجھ پر پانی کی بوچھاڑ بھی ہو رہی تھی۔ میں اس قدر گہری نیند سویا کہ مجھے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ میری اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں باہر صحن کی بجائے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ اچھے سے بند تھا۔ میں بری طرح سے ٹھٹک گیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ میں رات کے وقت باہر صحن میں سویا تھا اور اس کے بعد اب جاگ رہا تھا۔ میرے اس کمرے میں موجود ہونا مجھے پریشان کر گیا تھا۔ آج کل جیسے حالات و واقعات میں دیکھ اور سن رہا تھا، اس کے بعد تو مجھے کچھ زیادہ ڈر سا محسوس ہوا تھا۔ میں بظاہر دنیا کے لیے صرف ایک بے وقوف اور جوان لڑکا تھا، مگر حالات نے مجھے دماغی طور پر وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر نیچے پہنچا تو گھر خالی پڑا ہوا تھا اور اس کے مکین غائب تھے۔ میں نے سامنے کچن کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے شیلف پر ایک بڑا سا کاغذ نظر آیا جس پر اردو میں کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ ہم سب شام کو گھر لوٹیں گے، میرے لیے ناشتہ کچن میں پڑا ہوا ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ اگر میں مزید رکنا چاہوں تو کھانا کھا کر آرام کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ اب مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرا جسم بوجھل پن کا شکار ہو رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہو۔ میں فوری اس گھر سے نکلا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچ گیا۔ رات تک مجھے تیز بخار ہو چکا تھا اور میرا جسم پوری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف اپنی جگہ پر پڑا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر ان لوگوں نے مجھے کھانے میں ایسا کیا دیا کہ میری یہ حالت ہو گئی ہے، اور رات کو میں کمرے میں کیسے پہنچ گیا۔ میں 2 دن ایسے ہی بخار میں پڑا رہا اور وہاں مسجد میں آئے لوگ ہمدردی میں مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ کچھ دے دیتے۔ میں نے اس مہربان مرد کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یقیناً کوئی دھوکے باز انسان تھا جو دھوکے سے مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، مگر میرے لیے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میرے پاس ایسا کوئی خزانہ بھی نہیں تھا جسے لوٹنے کے لیے مجھے بہکایا جائے۔ ابھی میں اس مرد کے بارے میں برا بھلا سوچ رہا تھا کہ تیسرے روز وہ مرد مسجد میں چلا آیا اور مجھ سے مل کر بولا کہ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان سب کو ایمرجنسی میں ہسپتال جانا پڑا تھا۔ وہ میرے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اس روز میں ناشتہ کیے بغیر کیوں آیا جبکہ میں کاغذ پر تحریر بھی پڑھ چکا تھا۔ میں نے بیزاری سے سر جھٹک کر کہا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ایک رات مہمان ٹھہرایا، مگر مجھے اس کے ساتھ مزید تعلقات بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اکھڑا لہجہ اس مرد کو مایوس کر گیا تھا اور وہ آہستگی سے مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ مجھے اس کے لیے برا محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے اسے جانے دیا کیونکہ مجھے یقین تھا وہ برا انسان ہے
اور اس کے گھر میرے ساتھ کچھ غلط ضرور ہوا تھا۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میرے پاس 2 عربی عورتیں آئیں اور مجھ سے بیمار پرسی کرنے لگیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں انہیں نہیں پہچان پایا تھا۔ میں نے حیران اور الجھے ہوئے لہجے میں انہیں جواب دیا، مگر ان کی اگلی حرکت نے مجھے مزید حیرت میں دھکیل دیا جب وہ میرے جواب دینے پر مطمئن سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مجھے پیسے پکڑا کر وہاں سے چلی گئیں۔ میں حیرت زدہ تھا، انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھی کیونکہ وہ 100 ریال کے نوٹ تھے اور پورے 500 ریال تھے۔ میں بے یقینی سے وہ پیسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید انہوں نے مجھے لاوارث سمجھ کر اتنے پیسے بھی پکڑا دیے ہیں، مگر جو بھی تھا یہ پیسے میری ضرورت تھے اور بن مانگے مجھے مل چکے تھے، اس لیے میں نے بھی سنبھال کر رکھ لیے اور اگلی صبح ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے لیے کوئی مناسب روزگار تلاش کرنے لگا تھا۔ میرا دن ویسے ہی ضائع گیا تھا۔ مجھے قریب کی کسی جگہ پر کام نہیں مل رہا تھا اور میں دور نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے شام ہونے پر مایوسی سے واپس لوٹ آیا۔ رات ہوئی تو وہی 2 عورتیں میرے پاس آئیں۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ اپنی دی گئی رقم کے بارے میں کوئی بات کریں گی یا کچھ کہنا چاہیں گی۔ وہ مجھے پہلے روز کی طرح 100 ریال پکڑا کر چلی گئیں۔ میں اب حیران ہو رہا تھا۔ میں نے شروع سے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو بلا وجہ نہیں پالتا ہے اور نہ ہی کھلاتا ہے۔ ان عورتوں کا بلا وجہ مجھے پیسے دے کر جانا بھی مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ یہ رقم بھی معمولی نہیں تھی کہ میں اسے بھیک ہی سمجھ لیتا۔ پہلے تو میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہا، پھر اسے اللہ کی مدد سمجھ کر خوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ پھر ان دونوں پر ہی نہیں رکا بلکہ ایسا لگاتار روزانہ ہونے لگا۔ وہ عورتیں رات کو آتی اور مجھے 100 ریال پکڑا کر وہاں سے چلی جاتی۔ میں نے بہانے سے وہاں پر موجود رہنے والے ارد گرد کے لوگوں سے ان عورتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ میرے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میں بکھلایا ہوا سب لوگوں سے پوچھنے لگا مگر مجھے سب سے ایک ہی جواب ملا تھا جسے سن کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ اگلے روز میں ان عورتوں کے آنے سے پہلے ایک جگہ جا کر چھپ گیا تاکہ وہ عورتیں مجھے نہ دیکھ پائیں کیونکہ میں ان کے منہ پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پچھلے 10-15 روز سے روزانہ ان سے پیسے لے رہا تھا اور ان پیسوں کو بھی میں بار بار چیک کر چکا تھا اور بالکل وہ اصلی نوٹ تھے۔ میں وہ لوٹانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں صفائی کے بہانے ایک طرف چھپا ہوا تھا۔ مجھے تب اچانک سے جھٹکا لگا جب وہ عورتیں چھپی ہوئی جگہ پر بھی مجھے ڈھونڈتے ہوئے آن پہنچی تھیں۔ ان کے سامنے آنے پر میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ خاموشی سے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان عورتوں نے مجھے پیسے پکڑائے اور وہاں سے چل پڑیں۔ میں پیسے لے کر وہیں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی مجھے یہ رقم خواہ مخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ میں یقیناً کسی بڑی مشکل کا شکار ہونے والا تھا اور میں اس سے پہلے ہی کہیں چھپ جانا چاہتا تھا مگر میں ایسا ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سب کے باوجود میرے اندر ان پیسوں کا لالچ پیدا ہو رہا تھا۔ میں اپنے وطن میں بے روزگاری کا شکار رہا تھا اور اتنی دور سے سفر کر کے آنے کے بعد بھی میری بد نصیبی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں جب سے یہاں پر آیا تھا روزانہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رو رو کر سویا کرتا تھا، دعا مانگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ہر مشکل حل کر دے، مگر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس رقم کا ایک بڑا حصہ اپنی بیوی کو بھیج دیا اور فون کر کے اس کی خیر خیریت دریافت کی تو وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی اور بولی کہ ایسے ہی محنت کرتے رہو، اللہ تمہیں جلد کامیابی دے گا۔ میں اپنی بیوی کی دعاؤں پر مایوس سا ہو گیا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اب بھی کوئی کام ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا اور یہ پیسے میں 2 عجیب عربی عورتوں سے لے رہا تھا۔ مجھے وہ مرد وہاں پر روز نظر آتا جو مجھے اپنے گھر لے گیا تھا۔ میں نے کئی مرتبہ محسوس کیا جیسے وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا اور میرا جائزہ لیتا رہتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے ملا اور بولا کہ میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔
بات تمہارے روزگار کے متعلق ہے۔ شاید وہ میرے لیے کوئی نوکری تلاش کر چکا تھا۔ میں نے سنا تو صاف انکار کر دیا۔ اللہ جانتا تھا کہ میرے دل میں صرف یہی خوف تھا کہ میں اس مرد کے ہاتھوں کھلونا نہ بن جاؤں یا میرے ساتھ وہ کچھ غلط نہ کر ڈالے، جبکہ دوسری جانب میں ڈرنے کے باوجود ان انجان عورتوں سے روزانہ پیسے وصول کیے جا رہا تھا۔ اور غربت ایسی چیز ہے جو اچھے بھلے انسان کو بھی بے وقوفیوں پر اکسا دیتی ہے۔ پھر میں تو ایک مجبور اور لاچار سا لڑکا تھا جسے اپنی ماں کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ وہیں کی صفائی ستھرائی اور نمازیوں کو پانی پلانا وغیرہ ایسے کام کر کے میں خود کو تسلی دینے لگا تھا کہ ان عورتوں سے ملنے والا پیسہ میری اس محنت کا صلہ ہے۔ مگر ایک روز وہ عورتیں میرے پاس آئیں تو میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جھجک کر دور رک گئیں اور میں اٹھ کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور چلی گئیں۔ میں پیسے گننے میں مصروف ہو گیا۔ ان نمازیوں نے میری طرف دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جو جملے بولے وہ مجھے جی جان سے لرزا کر رہ گئے تھے۔ میں نے وہ پیسے اپنی جیب میں چھپا کر رکھے اور خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب اتنے زیادہ لوگوں سے ان عربی عورتوں کے بارے میں ایک جیسے جملے سنے تو میں نے سوچ لیا کہ میں ان عورتوں کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کی حقیقت میرے اعصاب کو ایسا جھٹکا پہنچانے والی تھی کہ میں کئی روز تک سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اگلے روز شام ڈھلتے ہی وہ عربی عورتیں میرے پاس پہنچی اور معمول کے مطابق انہوں نے مجھے پیسے پکڑائے تو میں نے وہ پیسے اپنے پاس رکھ لیے۔ ان کے اٹھ جانے پر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ذرا رک کر ان کے دور جانے کا انتظار کیا تاکہ وہ میرا پیچھا کرنے کی حرکت کو محسوس نہ کر لیں۔ وہ عورتیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچھلی سائڈ پر جا کر تیزی سے چلنے لگیں۔ میں بھی کچھ فاصلہ رکھ کر ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ کسی سنسان جگہ کی طرف بڑھ رہی تھی مگر میں ہر صورت ان کی حقیقت جان لینا چاہتا تھا، اس لیے بدستور ان کے پیچھے جانے لگا۔ وہ عورتیں بہت دور جا کر کچھ جھاڑیاں نما جگہ سے دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ میں بھی پیچھے چلتے ہوئے جب جھاڑیوں کے پاس پہنچا تو وہ دونوں غائب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے بالکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ان کو تلاش کرتا رہا مگر وہ تلاش بے فائدہ ہی رہی۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے میں ان کے پیچھے لیٹ پہنچا تھا اور وہ کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس روز تو مایوس سا لوٹ آیا تھا مگر اگلے روز وہ عورتیں ویسے ہی میرے پاس آئیں تو میں نے پھر سے ان کا پیچھا کیا اور اس بار فاصلہ کم رکھا تاکہ میں ان کی سچائی جان سکوں۔ وہ ویسے ہی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی چلی گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے چلتا رہا اور جب وہی جھاڑیاں آئیں ان جھاڑیوں سے مڑتے ہی میں نے پھرتی سے وہاں جا کر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا اور میرا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ایک دم میں ہوش میں آیا اور بھاگتے ہوئے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ میری حالت بری ہو گئی تھی اور میں اپنی مخصوص جگہ پر گرتے ہی اپنی بے ترتیب سانسیں برابر کرنے لگا تھا۔ اگلی صبح مجھے خوف سے شدید بخار ہو چکا تھا۔ شام کے وقت اپنی جگہ پر نڈھال بیٹھے ہوئے میں شدت سے دعا کر رہا تھا کہ وہ عورتیں میرے پاس نہ آئیں۔ میں ان سے اتنا پیسہ لے چکا تھا کہ ان کو روکنا بھی مشکل ہو گیا تھا اور اب ان کا آنا اور مجھ سے ملنا مجھے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں خود کو کسی مشکل میں نہیں پھنسا سکتا تھا مگر میری دعائیں ناکام ہو گئیں اور وہ عربی عورتیں میرے پاس آ گئیں۔ وہ مجھے پیسے دے کر جانے لگیں تو میں ہمت کر کے ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ کچھ دور گئی تھی کہ میں نے انہیں پکار کر روکا اور کپ کپاتے ہوئے ان کے پیچھے پہنچا۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ میرے پاس نہ آئیں، نہ ہی میری مدد کریں۔ میں اب ان سے مزید مدد نہیں لے سکتا۔ میں ان سے بات کرتے ہوئے رو پڑا تھا اور ان سے پوچھنے لگا تھا کہ ان کو میرا خیال ہی کیوں آیا تھا جبکہ میں نے کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی تھی۔ میرے وجود پر وہ تینوں خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہیں اور پھر مجھے بتانے لگیں۔ میں حیرت زدہ سا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساری باتیں کر کے مجھے خدا حافظ بول کر میری آنکھوں کے سامنے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ منظر مجھے خطرناک محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں عورتیں انسان نہیں تھیں بلکہ کوئی اور مخلوق تھیں جو میں نہیں سمجھ پایا تھا۔
مجھے اس بات پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا جس کے بعد میرے لیے یقین کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پہلی بار مجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ہر وقت عبادت کرتے ہوئے رو رو کر اللہ سے فریاد کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے کچھ روز مسلسل روتے اور تنہا سوتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ترس آ گیا۔ ان عورتوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ایک مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتی ہیں اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کی خوشنودی کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے ان کے بتانے پر پتہ چلا کہ وہ مجھے جو نظریں خود بخود ہر وقت محسوس ہوتی تھیں وہ ان کی ہی تھیں۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھی اور پھر وہ نیک آدمی جو مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا تھا یہ تو وہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ اچھی خوراک کے بعد تھکن کی وجہ سے مجھے گہری نیند آ گئی تھی اور رات کے وقت تیز بارش ہونے پر بھی میں نہیں جاگا تھا، جبکہ بارش میں مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچایا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ گرمائش سے مجھے سکون ملے۔ میں ان کی مدد سے ان گھر والوں کو غلط سمجھتا رہا اور واپس لوٹ آیا تھا۔ میری بے روزگاری جب قائم رہی تو ان عورتوں نے میری مدد کرنے کا سوچا اور روزانہ آ کر مجھے 500 ریال دینے لگی۔ میں نے جب ان کے بارے میں ارد گرد والے لوگوں سے پوچھا تو سب حیران ہو کر بولے کہ انہوں نے ایسی کوئی عورتیں نہیں دیکھی تھیں جو میرے پاس آتی ہوں۔ یہ بات تقریباً ہر بندے نے دہرائی تھی، مگر میں یقین نہیں کر پایا تھا کہ وہ عورتیں صرف مجھے نظر آتی ہیں۔ انہوں نے جب مجھے نمازیوں سے الگ بلا کر پیسے دیے تو تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نمازیوں کو وہ عورتیں نظر نہیں آئیں مگر پیسے نظر آ گئے تھے۔ میں ڈر گیا تھا، میں نے ان کا پیچھا کیا تو وہ غائب ہو گئیں۔ اگلے روز میں گیا تو وہ میرے سامنے ہوا میں تحلیل ہوئی تھی۔ آج میں نے انہیں اپنے پاس آنے اور پیسے دینے سے روک دیا تھا اور وہ جا چکی تھی۔ اس روز کے بعد وہ مخلوق کبھی میرے پاس نہیں آئی تھی۔ میں نے اس نیک مرد سے بھی اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے سب بتایا تو اس نے مجھے معاف کر دیا تھا اور مجھے ایک اچھی جگہ نوکری بھی ڈھونڈ دی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ہمیں یہاں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے ہیں۔ ہم دونوں نے بے شمار عمرے اور حج کر لیے ہیں۔ آج سب کچھ ٹھیک ہے، مگر میرا یقین آج تک اس مرد اور میری بیوی کے علاوہ کسی نے نہیں کیا تھا۔